नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 16 तफसीर। यहां पर जिना के मामले में शरीयत ने क्या किया है? सबसे पहला हुक्म हनफी फुकहा कहते हैं कि अल्लाह ने यह नाजिल किया है कि वल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा, और जो मर्द तुम्हारे दो वो जिना करें तो उन दोनों को फ़आज़ूहुमा तकलीफ देना। तो वो कहते हैं कि ईज़ा से शुरू किया है कि उन्हें शर्म दिलाओ। ईज़ा का मतलब क्या है? अक्सर हनफी फुकहा तो इस तरफ हैं कि कहते हैं उन्हें शर्म दिलाओ। कौन शर्म दिलाए? या तो गवाह शर्म दिलाएं, जिन्होंने इस हरकत को देखा है, जो गवाही के लिए जाएंगे काजी के पास, अपने तौर पर शर्म दिलाएं कि ये क्या गलत हरकत की है। और ये सारी शर्म दिलानी काजी के पास जाने से पहले है, कोर्ट से पहले है, कि उन्हें धमकाएं कि ये तुम्हारा मामला हम जरा कोर्ट में लेके जाते हैं ताकि तुम्हें पता चले। और या फिर ये हुक्मरानों के लिए था कि इब्तदाई दौर में उन्हें ईजा दो, लेकिन अक्सर हनफियों का नुक्ता नजर यह है कि सिर्फ जुबान से। और इसलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा वो ये कहते हैं कि उनको जूते से मारा भी जाए। कहते हैं थोड़ी बहुत मुरम्मत भी हो ताकि पता चले इन्हें ये क्या हरकत की है। फ़आज़ूहुमा ये है डंडे से नहीं, किसी लाठी से नहीं जिससे जिस्म पे नील पड़ जाएं या हड्डी वगैरह टूटने का खदशा हो, इससे नहीं, बल्कि सिर्फ हाथ से या जूते से। वो भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा और बाज़ फुक़हा के नज़दीक वो कहते हैं इससे फिर बुलंदतर हुक्म जो नाजिल हुआ है ज़िना के मामले में, वो इससे पिछली आयत में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि औरतें अगर ये हरकत करती हैं तो फमसिकूहुन्ना फिल बुयूत, उन्हें घरों में बंद रखो, जेल में डाल दो। वो कहते हैं कि इसके बाद जो तीसरा हुक्म आया है ना, उसने इन दोनों चीजों को मनसूख कर दिया है। और तीसरा हुक्म आया है सूरह निसा में, सूरह नूर में। और सूरह नूर आप देख लीजिए 18वें पारे में, मिली जी, सूरह नूर पारा 18। और इस सूरत को बिल्कुल शुरू से देखें। सूरतुन अंज़लनाहा, ये एक सूरत है जो हमने नाजिल की है। वफ़रज़नाहा, और इस सूरत पर अमल करना तुम्हारे लिए फर्ज करार दिया है, जरूरी करार दिया है। वअंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात, और इसमें हमने बड़े साफ साफ हुक्म नाजिल किए हैं, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि लोगों तुम हमारे इन अहकामात को याद रखो, इन पे अमल करो। और फरज़नाहा के लफ्ज़ ने कि इस सूरत को जरूरी करार दिया है, ये बता दिया कि इस सूरत में ये जो अब आ रहे हैं आगे को अहकामात, ये मनसूख भी नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जरूरी करार दे दिया है। अल्लाह ने फरमाया कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, और बदकार औरत और बदकार मर्द, फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा, मारो उन्हें उनमें से हर एक को, मर्द हो या औरत दोनों को, मिनहुमा इन दोनों में से जो भी ऐसी हरकत करता है जिसपे गवाही कायम हो जाए, मिअत जल्दा 100 दुर्रे मारो में। वला ताखुज़कुम, और जब तुम इन्हें सजा दे रहे हो बिहिमा इन दोनों को, राफ़तुन फी दीनिल्लाह, अल्लाह का ये हद, अल्लाह का ये हुक्म नाफिज करते हुए हरगिज़ तुम्हें उस पर तरस नहीं आना चाहिए, बिल्कुल तरस ना खाना। पूरी कुव्वत से इस हुक्म को नाफिज करो। जो उन्होंने हरकत की है वो कोई थोड़ी चीज थी। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो 100 दुर्रे इन दोनों को लगाओ। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, और ये उनको जो मार पड़े मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह होगा जो देखे इस हरकत को। यानी जब मार पड़ रही हो तो लोग देखने वाले देखें कि अगर किसी ने आइंदा ये हरकत की तो ऐसे पिटाई होती और ऐसी रसवाई। इस हुक्म को हनफी को कहा कहते हैं कि मनसूख कर दिया है इस हुक्म ने ईज़ा को भी और हबस को भी, दोनों चीजों। इसके बाद चौथा हुक्म नाजिल हुआ जो कुरान पाक में तो नहीं, लेकिन मुसलसल आया है वो अहादीस में, और पूरी उम्मत इसकी कायल रही है, सिवाय उन चंद गुमराहों के जो अब आ गए हैं कि रजम को नहीं मानते। बाकी पूरी उम्मत इसकी कायल रही है कि रजम की हद नाफिज की जाएगी। फर्क यह है कि ये 100 दुर्रे उनके लिए हैं जो शादीशुदा नहीं है, और अगर वो शादीशुदा है तो उसके लिए तो रजम, पत्थर मार मार के मर्द या औरत को भी से हलाक कर। इसलिए हनफी फुकहा ने कहा कि ईज़ा थी, फिर उसके बाद हबस हो गई, फिर उसके बाद कोड़े मारना हो गए, और आखिरी चीज शादीशुदा के लिए वो रजम हो गई। तो जिना की आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां इस पर बढ़ती चली गई हैं, और उस वजह से सूरह निसा की ये दोनों आयात मनसूख। ये बात समझ में आई एक बार। अब देखिए ज़मख़शरी कशाफ वाले वो कहते हैं ये आयात मनसूख नहीं है, और इस बात को तफसील से लिखा है ज़मख़शरी ने, तो खैर मुख्तसर लिखा है, उससे ज्यादा बहस साहिब रुहुल मानी ने की और बहुत अच्छी बहस की है। और रुहुल मानी का, साहिब रुहुल मानी का रुझान इसी तरफ है कि वह हनफियों के कौल के मुताबिक इनको मनसूख मानते हैं। तो फिर इसका तर्जुमा देखिए, तो वो कहते हैं, अच्छा हाँ, ज़मख़शरी जो कहते हैं पहले वो बता दें। ज़मख़शरी कहते हैं कि मनसूख नहीं हो सकती, और एक वो कहते हैं कि इस वजह से मनसूख नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाती यातीन अल फाहिशत मिन निसाइकुम, और तुम्हारी औरतों में से जो भी ज़िना करें, फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बाअतम मिनकुम, 4 गवाह अपने मर्द उस पर बना लेना। 4 अगर गवाह मिल जाएंगे फिर इन शाहिदू, और अगर वो गवाही दें तो फमसिकूहुन्ना फिल बुयूत, उन्हें घरों में बंद रखना। तो वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि ऐसी औरतों को जब हद जारी हो गई तो हद जारी होने के बाद अब घरों में बिठा कर रखो। ये नहीं है कि तुमने खुला छोड़ दो कि फिर से ये हरकतें करने लगे। कहते हैं करना गवाही का मतलब क्या है कि फिर शाहिदू, और अगर वो गवाही दें तो जब गवाही देती तो फिर आगे हद लगनी है ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि गवाहियां हो गई, सारा कुछ हो गया तो काजी कहे कि इन्हें अपने घर में बंद कर दो या जेल में बंद कर दो, इसके बाद तो हद नाफिज होनी है।
تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فإن شاہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو حد جاری کرنے کے بعد انہیں گھروں میں بند رکھو، کیونکہ جس وجہ سے حد جاری ہوئی ہے کہ پھر وہی کام نہ کرنے لگ جائیں، ان پہ پابندیاں لگاؤ۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی، یہاں تک تو ٹھیک ہو گئی، اور پھر آگے کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے۔ تو ایک صورت زمخشری کہتے ہیں یہ حقیقی صورت ہے کہ انہیں جیل میں ڈال دو، گھر میں بند رکھو، حکام جیل میں ڈال دیں حد لگانے کے بعد، تاکہ مردوں کے ساتھ ان کا رابطہ نہ ہو اور وہ اس حرکت کو کر ہی نہ سکے، اور انہیں موت آ جائے یہاں تک کہ ایک صورت۔ دوسری آیت جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ ان کے لیے کوئی راہ کھول دے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ ان کے لیے راہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں اس چیز کا متبادل مہیا کر دے جس چیز کی وجہ سے انہوں نے زنا کیا ہے، یعنی نکاح ہو جائے، پیغام آ جائے مسلمانوں کے معاشرے میں، کوئی ان سے نکاح کر لے تو کہتے ہیں خدا اس کے لیے کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی نکاح ہو جائے تو رخصتی کرو، نکاح نہیں ہوتا تو ایسی عورت کو جیل میں رکھو یا گھر میں بند رکھو، نگرانی کرتے رہو۔ اس لیے یہ آیت منسوخ ہوئی نہیں۔ ایک یہ تو ان کا موقف تھا زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ تیسری بات معالم السنن لکھی ہے خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے، حدیث میں امامت کے درجے پر وہ فائز تھے اور بہت بڑے آدمی تھے، اور معالم السنن میں انہوں نے ان آیات پر بحث کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو زنا کی مرتکب ہوں وہ، اور واللذانی یاتیانہا منکم، اور وہ مرد جو زنا کے مرتکب ہوں، ان سب کے لیے یہ ہے کہ فآذوہما، انہیں تم اذیت دو، تکلیف پہنچاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں بند رکھو۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک بند رکھو جب تک کہ ان کا فیصلہ نہ ہو جائے، انتظار کرو۔ یہ حرکت ہو گئی، گواہوں نے گواہی دے دی، تو اب گھر میں ہیں تو انہیں گھر میں ہی رکھو، ابھی کورٹ میں معاملہ نہیں پہنچا، اور اللہ ان کے لیے کوئی راہ پیدا کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو خیر صحیح حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ایک صحابی رضی اللہ عنہ دیکھنا چاہتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن وحی جب نازل ہونا شروع ہوئی تو انہیں بلایا اور کہا یہ دیکھو یہ وحی کی کیفیت ہے، اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں، یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان عورتوں کے لیے کوئی راہ متعین کی۔ آپ نے فرمایا لو سنو جو اللہ نے مجھ پہ حکم نازل کیا ہے، اور وہ راہ یہ ہے کہ 100 درے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے۔ صحیح بخاری میں یہ چیزیں آئی ہیں، یہ ہے وہ چیز۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آیت جو تھی اس نے بس یہ بتایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے خاندانی طور پہ اور 4 آدمی گواہی بھی دے دیں ایسوں کے متعلق، تو لعنت ملامت کر کے فی الحال انہیں گھر میں رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دیکھو اب اللہ نے راہ متعین کر دی، 100 درے لگا دو، یا یہ کہ ان کو رجم کر دو، تو یہ جو راہ متعین کی ہے یہ قرآن نے بتا دیا، حدیث نے بتا دیا، اجمال تھا، اور رسول اجمالن کہ اللہ نے کہا انہیں سزا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بات بتا دی، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ان کو گھروں میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ اللہ کوئی راستہ پیدا کر دے، اور راستہ پیدا کر دیا وہ 100 درے یا اس کو رجم کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے سورہ نور کی، اس آیت نے یجعل اللہ لہن سبیلا کی تشریح کی ہے، اسے منسوخ نہیں کیا۔ یہاں پر عام تھا حکم کہ خدا کوئی راستہ پیدا کرے گا، کیا راستہ اللہ نے بنا دیا؟ اللہ نے کہا انہیں 100 درے لگاؤ اور رجم کر دو۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، انہوں نے نص اس کا اٹھایا ہے اس طرف۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے تفسیر جو ہے نا قرآن پاک کی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، حدیث، تاریخ، فقہ، اصول فقہ، کن کن چیزوں کا علم ہو تو تب جا کر کے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ بات بھی ہو گئی، سمجھ آ گئی؟ ایک اور چیز اس میں دیکھیے، سوائے حنفیہ کے باقی تینوں ائمہ اس آیت کی ایک اور طرح تشریح کرتے ہیں، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حنفیوں میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف کے ہیں۔ قاضی صاحب کون تھے؟ پانی پت کے تھے، ہندوستان کے ہی۔ نہیں نام سنا پانی پت کا؟ تو قاضی صاحب کا نام نہیں سنا؟ ایک شخصیت ہے دلی میں، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سنا ہے؟ یہ انہی کے خلیفہ ہیں، اور اتنا علم اللہ نے دیا تھا، اتنا علم دیا تھا کہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ان کے علم کا، اور پانی پت سے جو آتا تھا آ کے ان کے شیخ سے شکایت کرتا تھا کہ حضرت قاضی صاحب بہت زیادہ سخت ہے۔ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ نے خط میں لکھا ہے کہ کیا بات ہے ثناء اللہ، جو بھی آتا ہے پانی پت سے تمہاری شکایت کرتا ہے۔ اور قاضی صاحب اپنے شیخ سے محبت میں غرق تھے ایک طرح سے، اس لیے تفسیر جو لکھی تو اس کا نام بھی تفسیر مظہری رکھا ہے۔ اور حضرت کا جب انتقال ہوا مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کی اہلیہ کو یہ لے گئے تھے پانی پت، اپنی پیرانی صاحبہ کو وہیں رکھا ساری زندگی۔ قاضی صاحب بڑے صاحب علم تھے۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ انہیں لکھا ہے کہ یہ اپنے وقت کے بہقی ہیں۔ اب امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کوئی جانتا ہو تو پتا ہو کہ بہقی یہ وقت پہنچ گئے، جیسے ہی کسی کو کہیں کہ تو اپنے دور کا حاتم ہے، تو حاتم تائی مشہور ہے نا۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت صاحب علم تھے شافیوں میں، حتیٰ کہ شافی فقہا کے مسلک کے لوگ کہتے ہیں
کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سب پر احسان ہے جو بھی فقہ شافعی پہ عمل کرتے ہیں سوائے بہقی کے، کہ بہقی کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہ احسان بنتا ہے کیونکہ ایک ایک مسئلے کو انہوں نے دلیل اور حدیث اور تفسیر لکھ کے ثابت کیا ہے کہ امام صاحب نے جو کچھ کہا سب سچ۔ بہقی کا بڑا علم تھا، تو بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھا ہے، لیکن شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ قاضی ثناء اللہ بہقی یہ وقت ہیں، اور قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھا ہے، اور غالباً شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ سے بھی پڑھا ہے۔ بہرحال ہیں چونکہ ایک ہی دور کے سارے اور بالکل قریبی تعلقات سب کے رہے ہیں۔ قاضی صاحب بہت بڑے آدمی، انہوں نے عربی میں تفسیر لکھی ہے، تفسیر مظہری، فارسی میں بھی لکھا ہے، فارسی میں ان کی کتاب ہے مالا بدہ من۔ قاضی صاحب ایک حنفیوں میں اور باقی سارے ائمہ حنفیوں کو چھوڑ کے اور خود قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی لوگ وہ کہتے ہیں یہ دوسری آیت جو ہے نا واللذانی، یہ تو منسوخ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر زنا مرادی نہیں ہے، واللذانی کا مطلب ہے دو مرد جب ایسی حرکت کریں یاتیانہا منکم، تم میں سے جب دو مرد ایسی فحاشی کا کام کریں فآذوہما، تو وہ جو دونوں ہیں ہومو سیکشلز ان دونوں کو تکلیف دینا، فإن تابا، اور اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی حالت کو درست کر لیں، فأعرضوا عنہما، دونوں کو چھوڑ دو، ان سے درگزر کر۔ اس پہ ابو مسلم ہیں معتزلی، انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے، لیکن صاحب المعانی نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے، اور وہ کہتے ہیں، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی اس پہ ہی نقل کیا گیا ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے اس آیت کے متعلق، لیکن صاحب المعانی مفتی تھے بغداد کے شہاب آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں شہاب آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ کہتے ہیں مجاہد کا قول تو ثابت ہی نہیں، اور رہ گئی ابو مسلم تو اس کو بڑے ٹکا ٹکا کے جواب دیے ہیں انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو ان دو آدمیوں دو لڑکوں کے بارے میں یہ چیزیں ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جب یہ مسئلہ آیا کہ اگر کہیں ایسے لڑکے پائے گئے اور انہوں نے ایسی حرکت کی تو ان کو سزا کیا دیں، تو کہتے ہیں انہوں نے کوئی سزا اس کی متعین نہیں کی کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو وہ سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے تھے، انہوں نے قرآن کی اس آیت سے کیوں نہیں استدلال اس وقت کر لیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ فآذوہما، انہیں تکلیف دو، تو کہتے ہیں ان کا صحابہ رضی اللہ عنہ کا اس آیت سے نہ یہ سمجھنا حکم اس کی دلیل ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی لڑکوں کے بارے میں، بلکہ مراد یہاں بھی زنا ہے۔ یہ صاحب المعانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، انہوں نے لکھا ہے اسے تفصیل سے، لیکن اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا یہ اس بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، اور اس سے بھی پہلی آیت وہ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ بھی منسوخ نہیں۔ اس کا نسخ ہے تو دو طریقے آپ کو بتائے نا، ایک زمخشری کا موقف، ایک امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، ایک تیسرا موقف اور بھی ہے، اور وہ موقف جنہوں نے نقل کیا ہے وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ابن بحر ہیں ان کا موقف بھی ہے، ابو مسلم ہیں ان کا موقف بھی ہے۔ زمخشری نے اشارہ کیا ہے اس طرف اس آیت کے متعلق واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جب کوئی فحاشی کی مرتکب ہوں۔ کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سرے سے یہ آیت زنا کے لیے نازل ہی نہیں ہوئی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں نازل کی، ان کے زمانے میں یہ گناہ تھا کہ خواتین اپنی جنسی تسکین کے لیے خواتین کو ہی استعمال کرتی تھی، ان کے زمانے میں یہ گناہ تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، بعد میں بھی رہا ہے، حتیٰ کہ صاحب المعانی نے اپنے زمانے کے متعلق بھی نقل کیا، انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں بھی یہ چیز ہے، اس دور میں بھی ہے، اس دور میں ہے، اگر اس دور میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ آیت پھر آج کے لیے بھی ہوگی۔ المعانی رحمۃ اللہ علیہ آج سے کوئی 150 سال پہلے کے آدمی ہیں، 200 سال، لیکن ان کے زمانے تک یقینی طور پر یہ بات تھی، انہوں نے اپنا لکھا ہے کہ ہمارے دور میں پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجاہد بھی اور باقی کچھ حضرات بھی کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے عورتوں کے بارے میں، اس میں تو زنا ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں منسوخ ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے اس کو اگر اس طرح مان لیا جائے تو وہ کہتے ہیں 4 طرح کی آیات قرآن پاک میں ہونی چاہیے تھی۔ ایک تو حل ہونا چاہیے تھا مسئلہ عورتوں کا عورتوں کے ساتھ تعلق، مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق، عورتوں کا اور مردوں کا باہمی تعلق ناجائز، یہ 3 حرام کام ہو گئے، اور چوتھا حرام کام یہ کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود مرد اور عورت کو بھی شادی شدہ ہو تو اس کا کوئی تعلق حرام میں قائم ہو۔ یہ 4 درجے تھے، وہ کہتے ہیں چاروں طرح اللہ نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں شادی شدہ ان کے لیے تو رجم کی سزا کر دی، اور کمارے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کے لیے خدا نے وہ سورہ نور کی آیت نازل کر دی، دونوں طرف لڑکے ہوں میل ہوں ہومو سیکشلز ہوں ان کے لیے یہ آیت نازل کر دی، اور دونوں طرف اگر خواتین ہیں تو ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ چاروں ان سزاؤں کو یوں سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہوئی۔ اس طرف اگرچہ کم لوگ گئے ہیں، لیکن بہرحال مفسرین کا ایک موقف یہ بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے اگر مرتکب ہوں کوئی 2 عورتیں اس بے حیائی کی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے تسکین کے کام کر رہی ہوں، فاستشہدوا علیہن 4 منکم، اپنے مردوں میں سے 4 گواہ ان پر بنانا، 4 آدمی اس کی گواہی دیں، فاستشہدوا گواہ لاؤ ان کے لیے 4، کیونکہ 2 ہیں نا، یعنی 2 ہیں، دونوں عورتیں ہیں، تو ایک عورت کے لیے بھی 2 گواہ ہیں، دوسری کے لیے بھی 2 گواہ ہیں، تو یہ اس میں حکمت، بعض حضرات کہتے ہیں 4 گواہ اس لیے، اور بعض کہتے ہیں کہ اتنی کڑی شرط اس لیے لگائی ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، کسی کی عزت کا اس کی ساری زندگی کا مسئلہ ہے، حد نافذ ہو جائے گی اس پہ، ہمیشہ کے لیے رسوائی ہو جائے گی، تو اتنی شدید شرائط رکھی ہیں تاکہ لوگ اس مسئلے میں حد درجہ احتیاط کریں،
تو یہ گناہ اگر اب بھی ہے اس زمانے میں بھی تو اس پہ بھی یہی ہے کہ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ ان میں سے لاؤ، فإن شہدوا، اور اگر وہ چاروں اس بات کا اقرار کر دیں، گواہی دے دیں ان پہ 4 مرد کہ انہوں نے دونوں عورتوں نے یہ حرکت کی ہے، تو پھر کیا کرو، فامسکوہن فی البیوت، انہیں گھروں میں بند کر دو. تو مطلب یہ ہے کہ حکومت وقت نافذ کرے سزا اور انہیں جیل میں ڈال دے حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا فیصلہ کر دے. اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ متعین کر دے، یعنی وہ توبہ کر لیں اور یہ یقین دہانی ہو جائے کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایسی حرکت نہیں کریں گی، اور ان کا نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد شوہر جانے اس کا کام جانے. یجعل اللہ لہن سبیلا، وہ کہتے ہیں اس کے مطابق کوئی آیت منسوخی نہیں. ٹھیک ہے، بہت مشکل یہ چیز. آپ خود جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان آیات کو حل کرنا دونوں کو کتنا مشکل. آگے دیکھیے، واللتانی، اور 2 مرد حنفیوں کے علاوہ باقی جتنے ائمہ ہیں. پہلی آیت تو نہیں، وہ تو چند ایک لوگوں کا ذکر تھا. یہ دوسری آیت میں اس میں تو سوائے حنفیوں کے باقی سارے ائمہ اس کے قائل ہیں کہ کہتے ہیں اس کا تعلق زنا سے ہے ہی نہیں اس دوسری آیت کا. اور حنفیوں میں یہ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے واللذانی پہ. حضرت بھی یہی فرماتے ہیں. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی اسی کے متعلق مل جاتا ہے. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن بحر کا قول نقل کیا ہے، اور بھی کچھ لوگ مل جائیں گے. وہ کہتے ہیں واللذانی 2 مرد یاتیانہا منکم، یاتیانی وہ حرکت کریں، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے فحاشی کی طرف، کہ ایسا فحش کام اگر 2 لڑکے کرتے ہیں منکم مردوں میں سے، تم میں سے، فآذوہما، تو انہیں ایذا دو، تکلیف پہنچاؤ. کیا تکلیف دی جائے؟ کوئی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کی اس بارے میں، اور اسی لیے حنفیوں کے ہاں کیا پوری امت میں ان کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے کہ کیا کیا جائے. اور یہی دلیل ہے ان کی جو اسے بھی زنا کے متعلق کی مانتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس آیت میں جن دونوں کا لڑکوں کا بیان ہوتا تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس سے استدلال کیوں نہیں کیا. بہرحال جو لوگ اس ایذا کے قائل ہیں کہ انہیں تکلیف دی جائے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف کچھ بھی ہو سکتی ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے دی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ فوج میں 2 آدمیوں نے ایسی حرکت کی ہے، تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فوج کو جمع کرو اور ایک میدان میں آگ لگاؤ اور اس میں دونوں کو ڈال دو تاکہ پتہ چل جائے ساری دنیا کو کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسی حرکت ہوگی تو اس کی یہ سزا دی جائے گی. اور پھر اس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہی بعض نے کہا کہ جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو سزا دی ہے وہ دینی چاہیے تھی، اور اللہ نے قوم لوط کو اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا تو انہیں پہاڑ کے اوپر سے گرا دیا جائے تاکہ مر جائے. اور ایک جگہ آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں پتھر مارے جائیں، کیونکہ اللہ نے سزا بھی انہیں پتھروں کی دی تھی قوم لوط کو. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جب یہ گناہ تھا تو اس لیے سزا متعین نہیں، آگ میں جلائے جائیں، پہاڑ سے گرائے جائیں، دیوار پر کھڑے کر کے گرا دیے جائیں. حکومت وقت تعزیر ہے، اور تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ امام وقت متعین کرے کہ ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے. حد وہ ہے جو شریعت نے خود متعین کر دی، اور تعزیر میں شدید سزا بھی دی جا سکتی ہے. واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما، انہیں تکلیف دو، انہیں ایذا پہنچاؤ. فإن تابا، اور اگر یہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی حالت کو دونوں درست کر لیں. حنفیہ کے علاوہ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صیغے تثنیہ کے آگے فإن تابا، اگر وہ دونوں اپنی حالت درست کر لیں. حنفیہ میں اکثر اس طرف گئے ہیں رحمہ اللہ کہ مرد اور عورت اپنی حالت درست کر لیں. باقی کہتے ہیں کہ دونوں مرد اپنی حالت درست کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. فأعرضوا عنہما، تو پھر دیکھو پھر ان کا خیال چھوڑ دو، اب انہیں ملامت نہ کرنا. اور ابو مسلم جو ہے معتزلہ میں وہ بھی اسی طرف گئے، اور ابو مسلم اصفہانی نے اس بات کو بہت تشریح سے لکھا ہے. اور معتزلہ میں ابو مسلم جو اتنی تشریح سے لکھتے ہیں اس کا رد لکھا ہے صاحب المعانی نے. اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ابو مسلم غالباً خود ایسے ان چیزوں کو کہتے ہوں گے ناجائز، اور معتزلہ بھی اسے ناجائز کہتے تھے. لیکن معتزلہ میں ایک حصہ، ایک طبقہ ان کا اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہومو سیکشلز جو ہیں، ہم جنس پرست جو ہیں، ان میں جب تک کہ آخری حد تک کوئی نہ پہنچ جائے اس پہ سزا نافذ نہیں ہو سکتی. وہ ایسی چیز نہیں. اور اس کی تشریح انہوں نے جو کی ہے الفرق بین الفرق میں، اور یہ جو الملل والنحل وغیرہ اس طرح کی کتابیں ہیں جو مختلف فرقوں کے اعتقاد پر روشنی ڈالتی ہیں کہ مختلف فرقوں کا عقیدہ کیا تھا. اس میں معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد نے دوسرے مرد کے ساتھ ایسی حرکت کی لیکن آخری حد تک نہیں پہنچے اور اس سے پہلے اس کی رانیں، اس کی ٹانگیں، اس کا جسم بس اتنا ہی اس نے استعمال کیا ہے تو اس کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے، اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. یہ تعزیر جاری نہیں ہوگی. حد تو خیر ہوگی نہیں، تعزیر بھی جاری نہیں ہوگی. تو ابو مسلم تو خود بھی معتزلی، لیکن شاید وہ اس چیز کے بھی قائل نہیں ہوں گے یا اسے برا سمجھتے ہوں گے، جو بھی ہوگا. بہرحال ابو مسلم کی معتزلہ میں سے بھی رائے گئی ہے اور اس کو رد کیا ہے ابو مسلم کے موقف کو صاحب المعانی نے. اللہ نے فرمایا کہ فاعرضوا عنہما، اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی حالت درست کر لیں، بس ان کا خیال چھوڑ، مت ملامت کرو، ہو گیا جو ہو گیا. ان اللہ کان توابا رحیما، اور اللہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اللہ بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا انہیں شرمندہ کرنے کا.